अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। हुकूमत और अपोजिशन एक तरफ, लेकिन आवाम नाला है महंगाई से और इज्जत से। अब महंगाई के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ये बड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि इससे तमाम शोबों में महंगाई आ जाती है। जनवरी में कीमतें बढ़ी और 15 दिन के बाद एक दफ़ा फिर, यानी 2021 में पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में भी ऊपर जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी इजाफा हो रहा है। आज फिर 3 रुपये 20 पैसे का पेट्रोल में इजाफा और 2 रुपये 95 पैसे का डीजल में। इससे महंगाई की एक नई लहर आती है। और दूसरा मसला इज्जत का है। पहले रेकोडेक, फिर उसके बाद ब्रॉडशीट के इल्ज़ामात और वहाँ पे केस हारने के बाद अब PIA का इख्तियार था हमारा, मलेशिया में उसको इम्पाउंड कर लिया गया, उसको रोक लिया गया और ज़ाहिर बात है कोर्ट ने रोका, और वजह ये थी कि लीज़ की रकम अदा ना करने। पाकिस्तान की इंटरनेशनल सतह पर एक दफ़ा फिर ये जग हसाई होती है और इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए, और जो भी इसका ज़िम्मेदार है उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ जो कौम का मुस्तकबिल है, तालीम के हवाले से शफकत महमूद साहब बड़े पॉपुलर हैं सोशल मीडिया में भी। उनके बारे में अब यही बात आई है जब उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि 9वीं से 12वीं वाले बच्चे वो 18 जनवरी और जो बाकी है जो 25 से खुलना था अब 1 फरवरी से हुआ है। तो कभी कहीं खुशी और कहीं गम, तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। लेकिन तालीम का सिलसिला और एक ऐलान बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बग़ैर इम्तिहान के इस दफ़ा पास नहीं होगा। अब ये भी मिली जुली ख़बर है, कुछ लोग इसको अच्छा लेंगे, कुछ नहीं अच्छा समझेंगे, तो ये भी अपनी जगह पे मौजूद है। फिर क्रिकेट के बारे में पाकिस्तान की टीम की जो टेस्ट स्क्वाड है उसकी अनाउंसमेंट हुई है, नई मैनेजमेंट है, नए चीफ सेलेक्टर आए हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट की है, उसके बारे में भी आज के इनसाइट में गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब से, साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं सिंध के, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। और क्रिकेट पे बात करने के लिए सैयद याहिया हुसैनी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनसे हम बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में हमारे साथ मौजूद होंगे सदर कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि बिज़नेस कम्युनिटी को क्या मुश्किलात हैं। ये सब आज के इनसाइट में होगा, लेकिन आगाज़ गुफ्तगू होगा मोहम्मद ज़ुबैर साहब से। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, तर्जुमान भी हैं उनकी लीडरशिप के। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। पोजीशन के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। एक मजमूई तासुर ये है PDM का कि एक तो ये है कि फ्रॉम नथिंग दे क्रिएटेड देयर स्पेस, कि जहाँ पे कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था, वहाँ से अपने आप को रेलेवेंट किया, जलसे भी किए, अवामी मुहिम पे की, अब रैलीज़ भी चल रही हैं। फिर उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट्स हुई जहाँ पे फिर बैक ट्रैक किया अपोजिशन ने। तो ओवरऑल जो PDM की जो मूवमेंट थी, जहाँ से ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट होकर कि मुतफर्रिक पार्टीज़ थी और हर किसी का अपना एजेंडा, वहाँ से एक पेज पे आना और फिर करना, तो ये किस हद तक कामयाब PDM अपने ऑब्जेक्टिव्स में हुई है और आगे इसमें क्या स्कोप क्या नज़र आ रहा है? एक इम्पार्शियल एनालिसिस आपकी तरफ से मैं चाहूँगा। देखिए, जाहिर सी बात है जब हुकूमत के खिलाफ कुछ वो करते हैं कि अपने तहरीक चलाने की डिसाइड किया था सितंबर 2020 में, तो बहुत सी मुश्किलात थी और कोई भी तहरीक चलाना हुकूमत के खिलाफ और उसको गिराने के लिए कोई इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन हमारी जो मेन रीजन है जिसकी वजह से हमने ये तहरीक चलाने का फैसला किया था, उसमें एक तो बुनियादी चीज थी कि जो इलेक्शन 2018 में किए गए वो तमाम उस तोड़ फोड़ और वो डिस्क्वालिफिकेशंस और रेफरेंसेस और बलूचिस्तान में असेंबली में जो हुआ, साउथ पंजाब में जो हुआ, फिर मियां नवाज शरीफ के साथ, मरियम नवाज के साथ, तो इवन प्लेइंग फील्ड ही नहीं थी हमारे लिए। और फिर इलेक्शन के दिन जिस तरह से खासतौर पर काउंटिंग की गई और RTS को बिठा दिया गया, वो तमाम चीज़ें जाहिर सी बात है एक्सेप्टेबल नहीं थी कि जी ये सही तरीके से हुकूमत बनी है। उसके बाद हुकूमत हमने फैसला किया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कि जी हम असेंबलीज में जाएंगे। असेंबलीज में हम चले भी गए, तो उसमें 2 एस्पेक्ट्स, एक तो वहाँ असेंबली का जो माहौल था जिसमें इमरान खान साहब वजीर आजम ने वर्किंग रिलेशनशिप तो छोड़ें, एक हाथ मिलाना भी कभी गवारा नहीं किया टॉप लीडरशिप के साथ जो सामने बैठे होते थे जब भी वो असेंबली आते थे। और फिर जो मईशत के साथ जो तबाही हुई है और होती चली जा रही है, तो PDM की जो जमातें हैं उस धांधली शुदा इलेक्शन को भी देख लें तो उसके बावजूद उनके वोट्स PTI से ज्यादा हैं। लेकिन तो ये रिप्रेजेंट अ साइजेबल जी, ये आप सारी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहाँ पे कामयाबी कहाँ पे हुई है? हुकूमत अभी कहीं नहीं जा रही, कहीं गिरने का कोई इस तरह की चीज़ नहीं आ रही, अभी नंबर्स उनके पूरे हैं और
یہاں پہ آپ لوگ ریزائن بھی نہیں کر رہے. دوسرا جو آپ نے امپورٹنٹ باتیں کی ہیں 2018 کے الیکشنز کی, باقی بھی الیکٹورل ریفارمز وہ بھی نہیں ہوئی. اگر آپ کے الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو پھر وہی چیز آئے گی, وہی چیز ہوگی. دیکھیں نا, تبدیلی کب آئے گی یہ تو ایک پروسیس ہوتا ہے. پہلے آپ کو عوام کے پاس جانا تھا, عوام کو آگاہ کرنا تھا وہ تمام چیزیں جو کہ ہو رہی ہیں, عوام کو اپنا جو نیریٹو ہے اس کے اوپر ایکسیپٹ کروانا تھا, اور پھر ایک کہتے ہیں نا اسٹریٹ کو ہاٹ کرنا تھا. کیونکہ ایک دن تو نہیں ہم کہیں گے وزیر اعظم عمران خان چلے جائیں اور وہ چپ کر کے چلے جائیں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم نے پچھلے 3 مہینے میں وہ تمام چیزیں, ہمارا نیریٹو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا لوگوں نے. ہمارا جو ایک اسٹریٹ ہے وہ بہت ایک بالکل تیار ہے نیکسٹ فیز کے لیے. اور ہمیں ایک چیز اس کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں تو اس میں صرف عمران خان تو ہمارے سامنے نہیں ہے, تمام قوتیں ہمارے سامنے کھڑی ہیں. تو وہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا ویک ضرور کر دیا ہے کہ حکومت کے اندر سے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں. اور اب حکومت کے لیے اگر کچھ نہ بھی ہو, اگر ہم کچھ نہ بھی اچیو کریں تو ایک تو احساس تو سب کو ہو گیا ہے کہ ڈیلیوری جب تک نہیں ہوگی تو حکومت نہیں رک سکتی, جو مرضی کر لیں. تو اگر ڈیلیوری کی کیپیسٹی ہے ہی نہیں اور ہر روز شرمناک خبریں آئیں گی تو پھر کیسے ملک آگے جا سکتا ہے, کیسے یہ سروائیو کر سکتا ہے. زبیر صاحب, ایک جو چیلنجز ہیں ان میں سے اکانومی بھی ہے. ظاہری بات ہے اکانومی پہ آپ کی بھی بڑی گہری نظر ہے, آپ نے ظاہری بات ہے ایک طویل آپ کا بھی کیریئر فائنینشیل سرکلز میں ہی گزرا ہے. اب یہ چیلنجز پاکستان کے لیے ہیں, کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے تو نہیں. اور اس کے بعد یہ جو انٹرنیشنل فورمز پہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ریکارڈ ایک دیکھ لیں, براڈ شیٹ کے جو الزامات ہیں وہ بڑے, یعنی ایز اے پاکستانی یو ڈونٹ فیل گڈ. اور آج جو پی آئی اے کا طیارہ جو ملیشیا میں امپاؤنڈ ہوا ہے, اب یہ سب چیزوں پہ جی آپ دیکھیں نا, یہ ساری چیزیں جو جس کو کہتے ہیں نا گورننس کرنے کے لیے کوئی آپ کو کوئی گرفت چاہیے, کوئی کمپٹنس چاہیے, کوئی ایک ایسی ٹیم چاہیے جو کہ جن کا ایک بہت اسٹرانگ انسائٹ ہو گورننس میں, معیشت میں اور دوسرے چیزوں میں, کہ وہ اس کو سہارا دے سکے. کوئی بھی حکومت ایسی نہیں ہوتی کہ سب کے سب 100% چیمپئن ہوتے ہیں, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 95% اتنے خراب کوالٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور اوپر سے لیڈر کی سمجھ بوجھ ہی نہ ہو, اور ایک عجیب سا فلسفہ اور تھنکنگ ہو کہ جی سب کچھ خراب تھا پہلے. اب وہ کل ہم دیکھ رہے تھے کہ لاہور میں کچرے کو ڈیفینڈ کیا جا رہا تھا کہ جی لاہور میں اس لیے کچرا بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پچھلی حکومتیں جو تھی خراب تھی. اب اللہ کو پوچھے کہ بھائی اگر آپ سے 2.5 سال سے کچرا اٹھانے کی کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ جو مشکل وہ چیزیں, تبھی تو وہ کہتے ہیں کہ چینی کا وہ وزیر اعظم نے آج چیئر کی, آج انہوں نے فیصلے کیے کہ چینی کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی کیپیسٹی نہ ہو, آپ کی سمجھ ہی نہ ہو, آپ سمجھیں کہ یہ کوئی ٹرائبل سوسائٹی ہے اس میں ڈانٹ ٹپٹ کے یا کنگڈم ہے آپ معاملات چلا لیں گے. اس قسم کے جو جیسا ملک پاکستان ہے, یا مارکیٹ فورسز کی سمجھ, ڈیمانڈ سپلائی کے جو مومنٹم ہوتا ہے اس کی سمجھ, کب فیصلہ سازی سب سے بڑی چیز ہے. فیصلہ سازی اگر آپ وقت نہیں کریں گے, اگر آپ وزیر اعظم نے بڑے آرام سے کہہ دیا تو ایک تو مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے ٹائم پر امپورٹ کی, یہ نہیں, یہی مسئلہ ہے کہ آپ نے کیوں نہیں ٹائم پر امپورٹ کی, آپ نے شوگر کیوں اتنی زیادہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. تو ویسے بھی غلطی ہیں. اور جو سبسڈی والا ہے دیکھیں اس پہ تو پھر سارے آ جاتے ہیں نا, آپ لوگوں کے بھی حکومت, پھر پیپلز پارٹی, پھر مشرف کی رجیم, یہ تواتر کے ساتھ جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے وہ تو یہ مسلسل یہ چیلنجز آ رہے ہیں. شوگر پہلی دفعہ نہیں, لیکن اب یہ جو چیزیں کیا ہم آگے بھی یہ فیس کرتے رہیں گے. اور پھر ایک اپوزیشن کا ایک ہوتا ہے جو جمہوریت کا جو حسن ہوتا ہے کہ شیڈو کیبنٹس بنتی ہیں جہاں گورنمنٹ کی پالیسی نہ ہو, اپوزیشن ایک بہتر پالیسی تو دے تاکہ عوام کو نظر تو آئے اور وہ گورنمنٹ کو پریشرائز کرے کہ یہ چیز فالو کریں. وہ بھی نظر نہیں آ رہی سر. نہیں, یہ دیکھیں نا, ایک تو یہ بھی میڈیا کے وہ ہے کہ جی تواتر کے ساتھ یہ جو چینی ہے ان کے مسائل ہیں بالکل ڈفرینٹ ہیں. 53 روپے پر ہم نے لی تھی, 55 روپے پر چھوڑی تھی. ہمارے تقریباً 5 میں سے آخر کے 4 سال تھے, اس میں اگر آپ فوڈ انفلیشن دیکھیں تو وہ 3% یا 3% سے بھی کم تھی, جہاں ہم چھوڑ کے بھی گئے. اب 18%, 16%, 17%, آپ خود بتائیں کہ پورے, اچھا باقی خطہ بھی تو ہے نا,
اچھا سر، اب یہ آپ یہ بتاتے ہیں پھر آپ کے بھائی اسد عمر وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے فگر ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، ایکسپورٹس کے رکھ دیتے ہیں، میں کرنٹ اکاؤنٹ کا بھی بتا دیتا ہوں کہ اتنا زیادہ کہ اتنا ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں تو ہے نا سلیکٹیو. جی کرنٹ اکاؤنٹ کی آپ بات کر رہے تھے. دیکھیں میں کرنٹ اکاؤنٹ کا میں نے آپ کو کلیریفائی کر دوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اکانومی میں جب آپ کہتے ہیں نا کرنٹ اکاؤنٹ اچھا ہو گیا تو آپ کا اگلا سوال ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوگا، کیونکہ آپ اگر پوری معیشت کو بند کر کے اور 315 بلین کی معیشت کو 260 بلین میں 2 سال میں نیچے لا کے آپ کہہ رہے ہیں اپنے کرنٹ اکاؤنٹ، ظاہر سی بات ہے اگر اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو آپ کا پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ امپورٹ ہی نہیں ہوگا. اگر آپ کا را مٹیریل جو استعمال ہوتا ہے ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے اگر وہ امپورٹ ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہی ہوگا نا. لیکن اس سرپلس کا فائدہ آپ کو اس وقت ہوتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا امپروو کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے جو صحیح طریقہ ہوتا ہے ایکسپورٹ بڑھانے کا، اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جانا چاہیے آپ کے ریزروز. تو ریزروز میں نہیں پڑ رہے ہیں کیونکہ آپ نے اکانومی کو چوک کر کے کیا نا، اور اس کے خطرناک نتائج ہیں. بے روزگاری بڑھ گئی، پاکستان میں اتنی بے روزگاری کبھی نہیں بڑھی تھی. غربت بڑھ گئی، پاکستان میں غربت اتنی نہیں بڑھی تھی. مہنگائی بڑھ گئی، اتنی کبھی مہنگائی نہیں بڑھی تھی. تو کرنٹ اکاؤنٹ کو کیا وہ سرپلس یہ بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ کے ناظرین کے لیے کہ آپ یہ کہیں کہ پیٹرول بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے تو آپ دونوں کاریں گھر والے چلانا چھوڑ دیں اور مہینے کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دیں کہ جی پیٹرول کا بل بالکل گر گیا. لیکن نتیجہ کیا ہوگا کہ جنہوں نے کام پر جانا ہوگا وہ کام پر نہیں گئے ہوں گے، بچے اسکول نہیں گئے ہوں گے، تو بچے بھی کہیں گے کہ یہ اس طرح سے اگر آپ نے پیٹرول کا بل کم کرنا ہے تو یہ تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بالکل کنٹرول میں تھا 3.5 سال. آخری کے جو 1.5 سال تھا اس میں ہم نے وہ پلانٹس منگوانے تھے جو ہمارے بجلی کے منصوبے اپنی تکمیل پر تھے آ گئے تھے. ہمارے پاس چوائس تھی اور وہ چوائس تھی کہ یا تو ہم اندھیرے ختم کریں یا ہم کرنٹ اکاؤنٹ کو کنٹرول رکھیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کیونکہ اس کے اپنے فائدے ہوتے ہیں نا، بجلی ہے، انڈسٹری کو ملتی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ اس سے پریشر آئے گا کرنٹ اکاؤنٹ پر، اور ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ ہم نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہوگا. آپ نے پچھلے 2.5 سال میں کیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ آپ نے کوئی بانڈز ریز کیے ہیں، آپ نے کوئی پرائیویٹائزیشن کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے کوئی فورن ایکسچینج پروسیڈز آ گئے ہیں، کیا آپ نے؟ مطلب آپ یہ تو بتائیں نا کہ آپ نے کس طرح سے حل کیا. جی زبیر صاحب، اس پہ پھر گورنمنٹ کی طرف بھی کافی چیزیں آ جاتی ہیں، وضاحتیں وہ کر دیں گے، کووڈ کی بات آ جائے گی، اکانومی کی بات آ جائے گی، یعنی دونوں ایکسٹریم سیکھنی ہے کہ اتنا لوز ہو جائے کہ جو ہمارا 20 بلین تک ڈیفیسٹ ہو گیا نہ وہ ہو. اچھا کمنگ بیک، ایک پولیٹیکل سوال سر آپ سے میں ایک بے روزگاری، ایک مہنگائی پیریڈ، اس کے چوتھا ہوتا ہی نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے. اچھا پولیٹیکل سوال بھی کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے فورن فنڈنگ کے، فورن پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے. اب یہ حتمی مراحل میں ہو گیا، الیکشن کمیشن بھی تیز ہو گیا، باقی پی ٹی آئی کا جواب بھی آ گیا، 19 کو آپ لوگوں کا احتجاج بھی ہے الیکشن کمیشن کے باہر، تو وہاں پہ کیا بریک تھرو آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ لیکن بریک تھرو تو یہی ہے نا کہ ہم نے پریشر ڈالا، اعلان کیا کہ ہم وہاں جائیں گے، تو پی ٹی آئی نے اپنا موقف تو چینج کر لیا. پہلی بات ہے 6 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ایجنٹس رسپانسبل ہیں، ہم رسپانسبل نہیں ہیں. تو ایک تو وہ جو نتیجہ ہوتا ہے نا پریشر ڈالنے کا، اور سوال یہ بنتا ہے کہ بھائی آپ 6 سال سے کیوں چھپ رہے تھے؟ اگر ایجنٹس ہی رسپانسبل تھے تو آپ 6 سال پہلے جب کیس فائل ہوا تھا اکبر ایس بابر نے کیا تھا تو آپ جواب دے دیتے. آپ نے جواب نہیں دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی اسٹے لینے جاتے تھے، کبھی آپ اکبر ایس بابر کی حیثیت کو چیلنج کرتے تھے، آپ کے پاس جواب تھا ہی نہیں. اب آپ نے کہا وہ مشکل ہو گیا یہاں سے نکلنا، اپوزیشن کی اتنی بڑی وہ دھرنا دینے آ رہی ہے، تو آپ نے یہ کہا جی وہ تو ایجنٹس کلیکٹ کرتے تھے اور ہم رسپانسبل نہیں. ایجنٹس کلیکٹ کرتے تھے، ایجنٹس آپ نے اپوائنٹ کیے تھے. 2 ایجنٹس تھے جنہوں نے کلیکٹ کیے اور وہ آپ نے اپوائنٹ کیے تھے. ان کا بورڈ آف ڈائریکٹرز عمران خان کے دستخط سے اپوائنٹ ہوتے تھے. ان کے کوڈ آف کنڈکٹ آپ نے طے کرنے تھے. آپ نے انشور کرنا تھا کہ اس کوڈ پر آپ اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے. بہت شکریہ آپ کا. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما، ان سے گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر کرکٹ کی گفتگو کریں گے. سید یحییٰ حسینی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ود اس.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। और अब प्रोग्राम में हम बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तानियों का जुनून है और अभी न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद कौम ज़रा खफा भी थी क्रिकेट टीम से। आज नए चीफ सेलेक्टर उनकी रुनुमाई हुई, उन्होंने नई टीम का अनाउंसमेंट की, 20 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुआ। इसमें बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। जो नया चीफ सेलेक्टर आया है नई सोच के साथ आया है। तो सिर्फ एक एग्जांपल कि जो आखिरी टेस्ट मैच अभी जो कुछ दिन पहले ही हमने खेला है क्राइस्ट चर्च में न्यूजीलैंड में, उसकी प्लेइंग 11 में से 5 खिलाड़ी ड्रॉप हुए हैं। बाकी भी जो टूरिंग स्क्वाड है उधर भी हुआ। डोमेस्टिक के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, जो टॉप बैट्समैन हैं वो भी, और जो बॉलर्स हैं वो शामिल हैं। इस दफ़ा डोमेस्टिक में 3 स्पिनर्स थे हमारे जो 1, 2 और 3 नंबर पे थे, तीनों इस स्क्वाड में शामिल हो गए हैं। नुमान अली हैं, साजिद जो नंबर 1 पे थे, ऑफ स्पिनर हैं वो हैं। नुमान जो मैच विनर हैं, 10 विकेटें लेना उनका मामूल की बात है, वो भी टीम में है। और इसी तरह अगर आप बैटिंग में देखें तो हिस्ट्री बनाने वाले कामरान गुलाम, पाकिस्तान की तारीख में डोमेस्टिक क्रिकेट में कभी भी एक सीज़न में इतना स्कोर किसी ने नहीं किया जो कामरान गुलाम ने किया। इनके साथ सऊद शकील वो भी टीम में शामिल है, बाएं हाथ के कराची से ताल्लुक़ है उनका, बैट्समैन है वो भी टीम में है। और उसके साथ साथ बैलेंस के लिए सलमान आगा जो ऑफ स्पिन भी करते हैं और बैटिंग चार्ट्स में भी ऊपर थे, वो भी टीम में शामिल हैं। तो ओवरऑल जो टीम की अनाउंसमेंट है उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के सिम्त जारी है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद याहिया हुसैनी, पाकिस्तान के मायना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन भी हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। याहिया हुसैनी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फवाद खुर्शीद साहब। याहिया साहब, टू बिगिन विद, जो आज 20 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुआ है, आप कितने खुश या कितने खफा हैं इससे? ओवरऑल अगर मैं बात करूं आपसे फवाद खुर्शीद साहब, तो मेरे लिए ये बड़ी हैरानगी की बात थी कि हम मेरिट की बात करते हैं, हम डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देने की बात करते हैं। तो वाकई आज ऐसा लगा कि वो तमाम जो बॉक्सेस थे वो टिक हुए हैं। और अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो आपको शायद पेपर के ऊपर ये टीम इतनी स्ट्रांग ना लगे, लेकिन ईमानदारी से अगर आप मुझसे पूछेंगे और हकीकत पसंदाना अगर आप मुझसे राय लेना चाहेंगे तो मेरा ख्याल है इससे बेहतरीन टीम बन नहीं सकती थी। और ये बेहतरीन टीम है जिसका इंतखाब मोहम्मद वसीम ने किया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी उनकी सिलेक्शन में, उन्होंने बाकायदा तौर पर जो लास्ट टेस्ट मैच पाकिस्तान क्राइस्ट चर्च में खेला अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसमें हारिस सुहेल शामिल नहीं है, शान मसूद शामिल नहीं है, जफर गोहर नहीं है, नसीम शाह नहीं है और मोहम्मद अब्बास नहीं है। 5 तब्दीलियां की हैं और 5 खिलाड़ी जो है वो स्क्वाड में शामिल नहीं है। बड़ा डिटेल के साथ उनका एनालिसिस किया और जिन खिलाड़ियों को उन्होंने टीम में शामिल किया उनकी वजूहात उन्होंने बयान की। खासे कॉम्पैक्ट लग रहे थे और एक नई बिगिनिंग में कह सकता हूं। और कुछ दिन पहले जो है वो क्रिकेट कमेटी का इजलास हुआ, उन्होंने कहा कि नंबर्स, उन्होंने कहा कि साइंस के साथ जो है वो स्टैटिक्स के साथ जो है आपको काम करना चाहिए। तो मोहम्मद वसीम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ था कि क्या ये आप दबाव में कर रहे हैं, अपना लैपटॉप लेकर आए? तो उन्होंने कहा कि चंद घंटे पुरानी बात है कि क्रिकेट कमेटी का इजलास लाहौर में हुआ है, तो मैं काफी दिन से ये काम कर रहा था और मैं अपने अंदाज में काम करना चाहूंगा। तनकीद को मैं वेलकम करूंगा, लेकिन पूरी कोशिश होगी कि मैं अगर किसी को मुंतखब करता हूं तो मेरे पास उसका जवाब होना चाहिए, अगर किसी को ड्रॉप करता हूं तो मेरे पास उसका जवाब होना चाहिए। याहिया हुसैनी साहब, ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई है कि पहली दफ़ा है कि क्रिकेट टीम की अनाउंसमेंट हुई है और आप इतना पॉजिटिव तज्जिया और तबसरा दे रहे हैं कि यानी इसको आप बड़ा सताइश भी आपकी आ रही है। जो लैपटॉप सेलेक्टर है लगता है कामयाब हुए हैं, कम से कम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के हिसाब से। अब थोड़ी तनकीद मैं आप कर लेता हूँ अगर आप नहीं करते। तो ये जो इतनी होलसेल चेंजेस हैं जो आपने निकाल दिया, और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको अब देखें, जफ़र गोहर क्या के बेचारे का क्या कसूर, आपने उसका डेब्यू कराया क्राइस्ट चर्च में, वो ऐसी वो पिच थी जहाँ पे स्पिनर ने तो चलना ही नहीं था। केन विलियमसन जो बैट्समैन है उन्होंने एक विकेट ली हुई है, बाकी वहाँ पे ऑल पेस अटैक होता था। बैटिंग में भी उन्होंने 30-34 रन किए हैं। तो उनको किस बुनियाद पर निकाला गया? जफ़र गोहर कहें कि मुझे क्यों निकाला, उनका क्या कसूर? इसी तरह अब्दुल्ला शफीक की जो सिलेक्शन है, अब्दुल्ला शफीक बेहतरीन बैट्समैन होंगे मुस्तकबिल के, लेकिन अभी उनकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। आपने उनको T20 में खिलाया, टेस्ट स्क्वाड में शामिल भी नहीं थे। T20 में 2 मैचेस में 0 पे आउट हुए, अब आपने उनको टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर दिया। जो डोमेस्टिक में रन्स कर रहे हैं बच्चे, उनका क्या कसूर है? अब्दुल्ला शफीक में बहुत पोटेंशियल होगा, लेकिन डोमेस्टिक में आप रन्स करने दें, जिस तरह आपने बाकियों को सिलेक्ट किया है उनको भी सिलेक्ट करें। तो ये जो चीज़ है, इसी तरह आपके जो बॉलर हैं सोहेल खान ने भी पूरा जॉय ट्रिप किया न्यूजीलैंड का, अब वो टीम से बाहर हो गए हैं। किस परफॉर्मेंस पे टीम से बाहर हुए हैं ये भी ज़रा बता दें।
کہ جس طرح سلیکشن ہو رہی ہے, جس طرح پلیئرز کو نکالا جا رہا ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے نا. عبداللہ شفیق کے پوٹینشیل پہ آپ بیٹ کر سکتے ہیں, تو نسیم شاہ کے پوٹینشیل میں کیا خرابی ہے؟ محمد موسیٰ جن کو آپ نے آسٹریلیا میں ایک ٹیسٹ بھی کھلوایا, ان کا کیا قصور؟ ان کو کس بنیاد پہ نکالا گیا ٹیم سے؟ دیکھیں فواد خورشید صاحب, پہلے جو آپ نے بات کی کہ آپ کو بڑا اچھا لگا, بڑا پازیٹیو لگا کہ ٹیم کا انتخاب ہوا اور اس میں سے میں کوئی, اگر آپ یہ کہیں کیڑے نہیں نکال سکا, اگر اس میں سے تنقیدی پہلو کو میں تلاش نہیں کر سکا, تو دیکھیں ہماری جو کرٹیسزم ہوتی ہے وہ سیک آف کرٹیسزم نہیں ہوتی, تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی, تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے. اور ہماری جو کرٹیسزم ہوتی ہے, ہماری جو تنقید ہوتی ہے, ہمارا جو تنقیدی پہلو ہوتا ہے, اس کی بنیادی جو اکائی ہوتی ہے, اس کا بنیادی جو احساس ہوتا ہے, وہ پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ, پاکستان کرکٹ کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے, اور اس کی بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی کھلاڑی اچھا لگتا ہے تو اگر وہ ٹیم میں نہیں ہے تو میں نے بورڈ کو اڑانا شروع کر دیا, اگر کوئی کھلاڑی جو ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا اور وہ ٹیم میں ہے تو میں نے اس کو اڑانا شروع کر دیا. اگر آپ ایسی کوئی چیز ہے تو مجھے آپ بالکل دکھا دیں. عبداللہ شفیق کی جہاں تک آپ نے بات کی, تو دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ ایک اسٹیٹکس ہوتے ہیں, کھلاڑی کا ریکارڈ ہوتا ہے, کھلاڑی کے اعداد و شمار ہوتے ہیں. دوسری طرف جو ایک چیز ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں کھیلنے کا انداز. جب عبداللہ شفیق کو میں نے ملتان اور راولپنڈی میں ڈومیسٹک ون ڈے کا T20 میں کھیلتے ہوئے دیکھا تو وہ بڑے کمپیکٹ لگے مجھے. اب بات دراصل یہ ہے کہ آپ کوئی بات کرتے ہیں, اچھی بات ہوتی ہے, لیکن اگر آپ اس کو غلط ٹائم پہ کر دیں کہ وہ اچھی بات کا تاثر بھی زائل ہو جائے گا. تو عبداللہ شفیق کو ضرور 20 رکنی اسکواڈ میں لیا گیا ہے, اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑا فیس سیونگ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہاں پر کیا, کہ آپ نے ان کو دورہ نیوزی لینڈ پر بھیج دیا تھا, آپ نے جو ہے ان کو 2 T20 کھلایا, وہ وہاں پر رنز نہیں کر سکے, تو عبداللہ شفیق کو 20 کھلاڑیوں میں رکھ کر یہاں سے آؤٹ کر دیا جائے گا. عبداللہ شفیق 16 رکنی ٹیم میں نہیں ہوں گے. جہاں تک آپ سہیل خان کی بات کر رہے ہیں, تو دیکھیں سہیل خان آخری مرتبہ پاکستان سے 2016 میں ٹیسٹ میچ کھیلے تھے, اور اس کے بعد وہ انگلینڈ کے دورے پر بھی موجود تھے. اور سہیل خان کو انگلینڈ کے دورے پر, نیوزی لینڈ کے دورے پر لے جانے کا ایک ہی مقصد ہمیں سمجھ آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم بایو سیکیور ببل میں تھی, آپ کو سائیڈ میچ آپس میں ہی کھیلنے تھے, تو آپ کو نیٹ پر بھی کوئی ایسا بالر چاہیے تھا جو آپ کو گیند ڈال سکے. اگر ان کو کھلانا ہوتا تو وہ سہیل خان کو کھلاتے, کیونکہ سہیل خان کے بارے میں ان کا ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ وہ صرف پہلی اننگ میں گیند کرتے ہیں, پہلے اسپیل میں گیند کرتے ہیں. اور دیکھیں اگر سہیل خان کو آپ نے ڈراپ کیا ہے تو 500 فرسٹ کلاس وکٹیں 28 مرتبہ اننگ میں 5 وکٹیں تابش خان نے حاصل کی ہیں. آپ بھی اس بات سے انکار نہیں کریں گے کہ اگر آپ نے ڈریسنگ روم میں رکھنا ہے, اگر آپ نے نہیں کھلانا تو تابش خان کو آپ ڈریسنگ روم میں رکھ لیں, بجائے اس کے کہ آپ سہیل خان کو رکھیں. دوسری جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ظفر گوہر کو ٹیم سے ڈراپ کرنے کی, تو دیکھیں ظفر گوہر انگلینڈ کے دورے میں بھی ٹیم کے ساتھ تھے, نیوزی لینڈ کے دورے میں بھی ٹیم کے ساتھ تھے, وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. وہ تاریخ کے مہنگے ترین پاکستان کے بالر ہیں جنہوں نے ڈیبیو پر رنز دیے ہیں. نمبر 2 نمبر پر آ رہے ہیں وہ, جو ایک مہنگا بالر ثابت ہوا ہے. تو ظفر گوہر سے زیادہ بہتر پرفارمنس جو ہے وہ آپ کے نعمان علی نے ڈومیسٹک کرکٹ میں دی ہے, ساجد نے ڈومیسٹک کرکٹ میں دی ہے, تو آپ نے ان کو موقع دیا ہے. آپ جہاں تک بات کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیے کون سا کھلاڑی جو ہے وہ نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ ڈومیسٹک پرفارمر کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے, تو آپ مجھے بتائیے کون سا کھلاڑی ٹیم میں نہیں. دیکھیں جو ظفر گوہر کھیلے تھے وہ یاسر شاہ کو ڈراپ کیا گیا تھا, یاسر شاہ واز ڈراپڈ. یاسر شاہ بہت بہترین خدمات ہے پاکستان کے لیے, لیکن کرائسٹ چرچ لاسٹ جو ٹیسٹ تھا اس پہ ڈراپ کیا گیا. اب ایک ہمارے سندھ کے ہی ہیں زاہد محمود, بہت اچھے لیگ اسپنر ہیں. اگر آپ نے نعمان کو موقع دیا ہے, ساجد کو دیا ہے, تو تیسرے نمبر پہ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر وہ ہے, ان کو کھلا دیتے. دیکھیں فواد خورشید صاحب, پھر میں نے آپ سے وہی کہا کہ تنقید برائے تنقید نہیں, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, اور آپ کو چیزوں کو دیکھنا بھی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں چلا گیا ہوں, میں آپ کے ساتھ حقائق پر گفتگو کر رہا ہوں. دیکھیں آپ نے ٹیم میں سعود شکیل کو ڈالا, آپ نے کامران غلام کو ڈالا, جنہوں نے سب سے زیادہ رنز کیے ہیں, تاریخ کریٹ کی ہے انہوں نے. اب ایک اسپنر کھیلے گا یہاں پر, پھر آپ کی ٹیم میں کم بیک کر رہے ہیں حسن علی آفٹر اے لانگ ٹائم, آئی تھنک 19 مہینے کے بعد وہ واپس آ رہے ہیں. فہیم اشرف ٹھیک ہے ایک بیلنس ضرور بناتے ہیں, اور نیوزی لینڈ کی پرفارمنس پر آپ ان کو ٹیم سے باہر نہیں کر سکتے, لیکن وہ ایسے بالر نہیں ہے کہ وہ آپ کو 10 وکٹیں لے کر دیں گے, اننگ میں 5 وکٹیں لے کر دیں گے. وہ ایک اچھا پیکج ہے ٹیم کے لیے. پھر آپ کے پاس سارا بولنگ کا دار و مدار جو ہے شاہین شاہ آفریدی کے اوپر ہے. اگر یہاں پر آپ بات کرتے ہیں کہ دادو سے تعلق رکھنے والے لیگ اسپنر زاہد محمود کو ٹیم میں لے لیتے آپ, اور یہاں پر آپ یاسر شاہ کی جگہ زاہد محمود کو کھلاتے, تو شاید میرا خیال ہے آپ بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بات کریں, تو آپ کہیں گے کہ نہیں زاہد محمود کی جگہ یاسر شاہ کو ایک موقع اور دے دو, کیونکہ جنوبی افریقہ کی جو بلے بازی ہے وہ بڑی کمپیکٹ بیٹنگ لائن اپ ہے ان کی. تو یہاں پر آپ زاہد محمود کے بجائے جو ہے وہ جانا چاہیں گے یاسر شاہ کے ساتھ. ہاں اگر آپ کے پاس
سارے بولر فارم میں ہوتے, فٹ ہوتے, تو میرا خیال ہے شاید فاسٹ بولنگ آپ کی تگڑی ہوتی تو یہاں پر آپ زاہد محمود کو لے کر چلے جاتے, لیکن میرا خیال ہے یہاں پر یاسر شاہ کو موقع دینا, یاسر شاہ کو ٹیم میں رکھنا درست فیصلہ. اچھا, اور اسد شفیق کا کیا مستقبل ہے؟ اسد شفیق نیوزی لینڈ میں بھی نہیں سلیکٹ ہوئے, اب یہاں پہ بھی نہیں سلیکٹ ہوئے, تو کیا ان کا کوئی مستقبل ہے ابھی؟ دیکھیں, اسد شفیق کے بارے میں آپ کو کیٹاگوریکلی بتا دوں کہ ہی از ویری لکی کہ وہ 2010 سے 2020 تک پاکستان کرکٹ کے دھارے میں شامل رہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کچھ کھلاڑیوں کو ون ڈائمنشن پلیئر, 2011 کا وہ ورلڈ کپ کھیلے پاکستان کے لیے, T20 کھیلے پاکستان کے لیے, وہ ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے, لیکن وہ اپنا تاثر نہیں چھوڑ سکے. کوئٹہ گلیڈیٹر کے ساتھ ان کی بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے, لیکن کوئٹہ گلیڈیٹر بھی جو ہے انہوں نے بھی ہاتھ جوڑ لیا کہ نہیں یار اب ہم اس کو کیری نہیں کر سکتے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کاپی بک سٹائل میں اسد شفیق بہت ٹیکنیکلی ساؤنڈ لگتے ہیں, لیکن اسد شفیق جو ہے اپنے شیل میں چلے گئے ہیں. فواد خورشید صاحب, انتہائی معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہ بات کہوں گا, جو میری اپنی اسسمنٹ ہے, جو میری اپنی رائے ہے, جو میرے اپنے ذرائع ہیں, اس بنیاد پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسد شفیق ڈراپ ہوئے ہیں, ان کو ٹیم میں واپس آنا اب اتنا آسان ہوگا نہیں. اسد شفیق مجھے نہیں لگ رہا کہ 2021 میں آپ کے لیے دوبارہ ایکشن میں دکھائی دیں گے وائٹ کٹ کے ساتھ ریڈ بال کرکٹ کے اندر, کیونکہ کمپٹیشن بہت ہے یہاں پر. ابھی آپ سعود شکیل کو لے کر آئیں, کامران غرام کو شاید یہاں پر کھیلنے کا موقع نہیں ملے. جس انداز میں کم بیک کیا ہے فواد عالم نے, اگرچہ انہوں نے نیوزی لینڈ میں 102 رنز کی اننگ کھیلی, اگلی 3 اننگ میں وہ صرف 27 رن بنا سکے, ان کے لیے بڑا ٹف ٹاسک ہے. تو فواد عالم ان وکٹوں پر تو بڑے, میرا خیال ہے کہ یہاں کے ماہر کھلاڑی ہیں, وہ یہاں پر رنز کر لیں گے. تو یہاں پر رنز کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر ویسٹ انڈیز کا دورہ تو ان کا پکا ہے. ویسٹ انڈیز کا دورہ کر کے واپس آئیں گے تو نیوزی لینڈ کے خلاف ہم نے ون ڈے اور T20 کھیلنا ہے, ٹیسٹ میچ تو ہے نہیں. تو فواد عالم ساؤنڈ اینڈ سیکیور ہیں. تو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اسد شفیق کی ٹیم میں جگہ بن پائے گی؟ اسد شفیق کے لیے بہترین موقع تھا کہ وہ ڈومیسٹک میں جاتے, رنز کرتے, لیکن وہ ٹاپ 5 بیٹسمینوں میں نہیں ہے. تو اگر آپ کا پاکستان کا پریمیئر بیٹسمین اگر ٹاپ 5 میں ڈومیسٹک کرکٹ میں نہیں آ رہا تو کیسے آپ اسد شفیق کو واپس لے کر آئیں گے؟ اچھا, اب آ جاتے ہیں سب سے جو ٹرکی کوشچن ہے, وہ ہے کوچنگ, جو مینجمنٹ ہے, وقار یونس, مصباح الحق, ان کا کیا مستقبل ہے؟ کیا یہ ان دونوں کی آخری سیریز ہے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں آپ سے کہ یہ ان دونوں کی آخری سیریز ہے, لیکن یہ میں آپ سے ضرور کہہ سکتا ہوں کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے وقار یونس اینڈ مصباح الحق کی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل ان کو کونے پہ لے کے چلا گیا کرکٹ بورڈ, بالکل ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہے. وہ بلی پنجہ مارتی ہے, لیکن نہ وقار یونس اٹیک کریں گے, نہ مصباح الحق جو ہے اپنے لبوں کو جنبش دیں گے, پاکستان کرکٹ بورڈ کے خلاف کوئی پریس کانفرنس کریں گے, بہت کام رہیں گے, بہت کول رہیں گے, اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ معاملات جو ہے ایک دوسرے کے الگ ہو جائیں گے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ چلیں اس بار نہ صحیح اگلی بار باری لیں گے. تو آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ مصباح الحق اور وقار یونس پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہیڈ آن ہوں گے, ان کے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ معاملات خراب ہوں گے, میڈیا کو ہیڈ لائنز ملیں گی, تو ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا. اگر ان کے لیے یہ طے کر لیا ہے کرکٹ بورڈ نے, جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ مصباح الحق صرف ڈریسنگ روم میں چائے پینے والے, کھانا کھانے والے اور پریکٹس کو جو ہے وہ آرگنائز کرنے والے کوچ بن کر رہ گئے ہیں, تو مجھے یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی. بہت سی چیزیں کہیں نہیں جاتی. ٹیم کو محمد وسیم سلیکٹ کریں گے, 11 رکنی ٹیم کا انتخاب بابر اعظم کریں گے, تو کیا مصباح الحق جو ہے وہ صرف کھلاڑیوں کو ہاتھ باندھ کر گراؤنڈ میں دیکھنے کے لیے آئے؟ تو اس کا سیدھا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ جو 5 کھلاڑی ڈراپ ہوئے ہیں, یہ جو سلیکشن میں آپ کو ایک نئی سوچ دکھائی دے رہی ہے, واضح پیغام ہے وقار یونس کے لیے. وقار یونس تو قریب نہیں پھٹکنے دے رہے تھے تابش خان کو اس ٹیم کے, اب وہ ڈریسنگ روم میں ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے ایک دوسرے کو دیکھیں گے, گھوری ڈالیں گے. تو یہاں پر مصباح الحق کی وہ ٹیم آؤٹ رائٹ یہاں پر جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دی گئی ہے, جو وہ مختلف دوروں پر منتخب کرتے رہے. آپ دیکھیں یہاں پر موسیٰ خان, جن کو وہ آسٹریلیا میں ڈیبیو کراتے ہیں, جن کو وہ انگلینڈ لے کر گئے, جن کو وہ نیوزی لینڈ لے کر گئے, ان کو پاکستان شاہین میں کھیلنے کا موقع نہیں ملا. تو آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ خان جو ہے وہ پاکستان ٹیم میں جگہ بنائیں گے؟ اچھا, یہ کہتے ہیں نا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. ایک وہ وقت تھا کہ مصباح الحق آل پاورفل تھے, تمام کے اختیارات آپ نے ایک شخص کے گرد آپ نے لے کر آ گئے تھے. اس وقت بڑی تنقید بھی ہوئی تھی کہ آپ نے چیف سلیکٹر بھی بنا دیا ان کو, سلیکشن ان کی مرضی کی, کوچ ہیڈ کوچ وہ تھے, ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تھا, فائنل پلینگ 11 ان کی تھی. اور اب یہ حالت ہے کہ اب آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سارے اختیارات چلے گئے, اور اب ایک جس طرح آپ نے کہا کہ تھرو ڈاؤنز ان کے پاس رہ گئے ہیں. دیکھیں فواد خورشید صاحب, جس چور دروازے سے مصباح الحق پاکستان کرکٹ بورڈ میں داخل ہوئے تھے, وہ چور دروازہ جو ہے اس پہ تالا ہٹا دیا گیا, کنڈی کھول دی گئی ہے, اور دروازے کو دھکا دینے کی ضرورت ہے. 5 مرتبہ وقار یونس صاحب جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئے ہیں. بہت بڑا نام ہے, بورے والا ایکسپریس ہے. جب وہ انگلینڈ میں 92 کے بعد بولنگ کر رہے تھے تو کہتے تھے موت 22 قدم کی دوری پر. ان کے کریڈنشل کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے. لیکن فواد خورشید صاحب, آپ
جس کام کے لیے آئے اگر آپ وہ کام نہیں کریں گے, اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو پھر آپ کے گلے کے اندر جو رسی ہے وہ تنگ ہو جائے گی. مصباح الحق جو ہے وہ بالکل بھی آپ کو بدلے ہوئے نظر نہیں آئے. جس طرح وہ کپتانی کرتے تھے اس طرح انہوں نے کوچنگ کی, جس طرح وہ ٹک ٹک کرتے تھے ان کی سوچ نہیں بدلی. سوچ نہیں بدلے. وہ تو آپ نے سنا ہوگا کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے, کچھ خود کو بھی مرنے کا شوق تھا. تو مصباح الحق اور وقار یونس کی آسان لفظوں میں یہی کہانی ہے کہ نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے. تو اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے طے کر لیا ہے کہ جی اب ان سے جان چھڑا لی جائے. اچھا یہ تو بات ہوگی. اب فائنل ورڈ آن دا ٹیم جو سلیکٹ ہوئی ہے, جو 11 یا 20 رکنی اسکواڈ ہے جو بعد میں 11 آئے گا, یہ کتنا مضبوط یا کتنا کمزور؟ یہ پیپر کے اوپر ٹیم آپ کو اتنی اچھی نہیں لگ رہی, لیکن اگر سلیکشن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے اس سے مناسب ٹیم ہو نہیں سکتی, معیاری ٹیم ہو نہیں سکتی. لیکن یہ میں آپ کو ضرور کہوں گا فواد خورشید صاحب کہ جنوبی افریقہ کے خلاف یہ سیریز آسان نہیں ہوگی. سیریز آسان نہیں ہے, لیکن ہماری خواہش ہے کہ ٹیم ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو شکست دے, کرکٹ پہ اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سید یحییٰ حسینی ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام میں ہم بات کریں گے کچھ انڈسٹریز کو درپیش مسائل کے بارے میں. پاکستان میں جس طرح عام آدمی آج پیٹرولیم پرائسز ہے اس کا امپیکٹ آیا, مہینے میں دوسری دفعہ بڑھی, اس سے اس کی لائف میزریبل ہوئی ہے. گیس کی کمی کے بعد آپ مظاہرے دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ. پھر کسانوں کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. جو شوگر انڈسٹری والے, ابھی شوگر کین والے معاملے پہ ہوا ہے, اس پہ بھی آنے والے پروگرام سے بات کریں گے. لیکن جو ہماری انڈسٹری ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اکانومی کا ریوائول ہوگا, پوسٹ کووڈ ہمارے آرڈرز آ رہے ہیں, وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سلیم الزمان صاحب. سلیم الزمان صاحب صدر ہیں کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے, کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سلیم صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام جناب, تھینک یو. جو باقی لوگ پریشان ہیں اس میں جو ہمارے جو انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں. گیس کا معاملہ آپ لوگوں کی سٹیٹمنٹس میں نے دیکھی ہے, وہاں پہ بھی ہے. دعوے تو بڑے کیے گئے تھے, کہا گیا تھا کہ جنوری میں جتنی گیس درکار ہے وہ ہم منگوا لیں گے, کوئی ہمیں کیپیسٹی کا بھی ایشو نہیں ہے. پھر ہوا کیا؟ جی دیکھیں, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک اس وقت انڈسٹری کے ریوائول کی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ انڈسٹری کو ہم ریوائیو کریں گے, اور کچھ ایفرٹس ہو بھی رہے ہیں اس حوالے سے. لیکن اگر آپ انڈسٹری کو بنیادی ضروریات اس کی فراہم نہیں کریں گے, انڈسٹری آپ سے کوئی چیز, ابھی تک تو آپ سے ہم کوئی چیز فری میں مانگ ہی نہیں رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پے کر رہے ہیں, اور ہم پے کرنے کے بعد ہمیں اس کے اگینسٹ آپ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ ہماری جو یوٹیلیٹیز ہے, ظاہر ہے کہ یوٹیلیٹیز تو پرووائڈ کرنا گورنمنٹ ہی کا کام ہوتا ہے. اگر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں یوٹیلیٹیز پرووائڈ کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ناجائز ڈیمانڈ نہیں ہے, بلکہ یہ بہت بنیادی ضرورت ہے اگر آپ کو انڈسٹری چلانی ہے اس کے لیے. اچھا سلیم صاحب, یہ 2-3 باتیں میں کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے کہ جو آپ کی یہ ایک نمائندہ تنظیم ہے کراچی میں, ظاہری بات ہے کورنگی کے جو تاجر ہیں, انڈسٹریز ہیں, ان کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ کیا صرف گیس ہی بنیادی مسئلہ ہے, باقی سب چیزیں ٹھیک ہے؟ دیکھیں, اس انڈسٹریل ایریا کے اندر اور باقی تمام انڈسٹریل ایریاز کی طرح بے تحاشا دیگر مسائل ہیں. انفراسٹرکچر کے ایشوز بھی ہیں. انفراسٹرکچر کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ اور مختلف قسم کے ایشوز اور چیلنجز آتے رہتے ہیں. سیکیورٹی کے ایشوز بھی آ جاتے ہیں وقتاً فوقتاً, اور ڈفرینٹ ٹائپ کے چیلنجز بھی آ جاتے ہیں. مختلف ڈپارٹمنٹس کی طرف سے بھی ایشوز آتے رہتے ہیں. لیکن وہ ساری چیزیں اس کو کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس کو ہینڈل کریں, اور ان تمام چیلنجز کے باوجود انڈسٹریلسٹ کوشش کرتا ہے کہ اپنی انڈسٹری کو چلاتا رہے, اور یہاں پہ جو ملک کی اکانومی کا پہیہ ہے, معیشت کا پہیہ, وہ چلتا رہے. گیس کے معاملے پہ آپ کی حکومت سے بات ہوئی تھی, ظاہری بات ہے وزیر بھی ملے تھے, آپ کو یقین دہانیاں بھی کرائی تھی. پھر معاملہ گڑبڑ ہوئی کہاں پہ, معاملہ خراب کہاں پہ ہوا؟ دیکھیے, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب کی دفعہ گیس کی ہمارے پاس شارٹیج نہیں ہوگی, اور انہوں نے اس کے لیے جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے, ایکسپورٹ انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشن کی, اور نیگوسیشن کر کے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کا جو ریٹ 786 روپے پر ایم ایم بی ٹی یو ہے, وہ اگر آپ بڑھا کے 930 روپے پر ایم ایم بی ٹی یو کر دیں تو ہمارے پاس ریونیوز آ جائیں گے, اور ہم جو ایمرجنسی بائنگ کرنی ہے, ہمیں جو ایمرجنسی ارینجمنٹس کرنے ہیں, وہ ہم ایمرجنسی ارینجمنٹس کر لیں گے. گیس کی آلریڈی ایل این جی کی امپورٹ ہو رہی ہے, لیکن جو سردیوں کے سیزن میں کیونکہ قلت آ جاتی ہے گیس کی, اور ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ پورے ملک کے اندر بڑھ جاتی ہے. آپ کی جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پہ گیس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, اور مختلف پورے ملک کے اندر آپ کی گیس کی ان جنرل ڈیمانڈ بڑی بھی ہوتی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمرجنسی بائنگ کریں گے, اور وہ تھوڑی سی کمپیریٹیولی ایکسپینسو ہوتی ہے, تو آپ یہ ریٹ بڑھا دیں. جو ایکسپورٹرز ہیں انہوں نے اس چیز پہ ایگری کیا, حالانکہ ایک یہ بہت بڑا برڈن تھا, لیکن انہوں نے اس کاسٹ کو صرف اس لیے ایبزارب کیا کہ حکومت کی طرف سے ایک یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اگر آپ یہ ریٹ انکریز کر دیں گے تو پھر آپ لوگوں نے پوچھا نہیں سے کہ بھائی آپ نے وعدہ یہ کیا تھا تو دیا کیوں نہیں؟ اس کی سمپل آنسر یہ ہے کہ انہوں نے جو ایمرجنسی ارینجمنٹس تھے جو کر سکتے تھے یہ وہ نہیں کیے.
انہوں کے پاس کیپیسٹی ارینجمنٹس کیپیسٹی اویلیبل تھی ٹرمینلز کے اندر. ٹرمینل پہ بھی اس وقت انڈر کیپیسٹی ہے ہمارے ایل این جی ٹرمینلز. ہمارے پاس جو ایل این جی ٹرمینل سے لے کے سوئی گیس کے سسٹم میں لائن آتی ہے ٹرانسمیشن لائن, اس میں بھی کیپیسٹی اویلیبل ہے. لیکن جب آپ نے گیس ہی نہیں امپورٹ کی تو پھر آپ کیا چیز سسٹم میں انجیکٹ کریں گے؟ اچھا سلیم صاحب, اب اس میں یہ بتائیں پہلے کہ نقصان کیا ہوا ہے, کتنا نقصان ہوا ہے, اور اس کو پھر بچایا کیسے جا سکتا ہے, سیلویشن کیسے ہو سکتی ہے, بچاؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر بے تحاشا انڈسٹریز کی انہوں نے گیس منقطع کر دی. پہلے تو خالی وہ نان ایکسپورٹ سیکٹر کی گیس منقطع کی تھی. اچھا منقطع جو کی ہے انہوں نے وہ کی تھی جو وہ انڈسٹریز جو کہ گیس یوز کر رہی ہیں پاور پروڈکشن کے لیے. اس میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیپٹیو کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور ان کا ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے. یہ کیپٹیو پاور نہیں کہلاتا. پشاور ہائی کورٹ کا ایک آرڈر بھی تھا جس کے بعد اوگرا نے اس کو نوٹیفائی کیا, اور اس کے تحت یہ ہے کہ اگر آپ گیس یوز کر کے پاور پروڈیوس کر رہے ہیں لیکن آپ پاور کو سیل نہیں کر رہے اور اپنے ہی انڈسٹری کے پروسیس پہ یوز کر رہے ہیں اس پاور کو, تو وہ کیپٹیو پاور میں نہیں آتا. تو اس میں انڈسٹری وہ انڈسٹریل یوز کے اندر آتا ہے. تو انہوں نے پہلے کہا کہ جی کیپٹیو پاور کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں اور نان ایکسپورٹ انڈسٹری کا ہم کیپٹیو پاور بند کر رہے ہیں. اس کے بعد اب انہوں نے ایکسپورٹ انڈسٹری کا بھی جو پاور جنریشن ہے اس کے لیے جو استعمال کی جانے والی گیس ہے اس کو بند کر دیا. ایسے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ کی بہت ساری انڈسٹری شٹ ڈاؤن کی طرف چلی گئی ہے. اچھا سلیم صاحب, میں جو بات سمجھ چکا ہوں میں اس کا ریکیپ کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ لوگوں نے بات کی کہ پہلے ایکسپورٹ کے لیے زیرو ریٹڈ ہوتی تھی کہ آپ کو سبسڈی اور سب چیزیں ملتی تھیں. گیس بھی کم قیمت میں 786 روپے کا آپ نے بتایا تھا, لیکن آپ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یقینی بنائیں, ہم 930 روپے دیں گے, زیادہ دے دیں گے لیکن ہمیں یقین دہانی کرایا جائے. لیکن اس کے بعد وہ نہیں ہوئی. اب دوسرا جو ایشو ہے وہ علیحدہ ہے, وہ یہ ہے کہ گیس سے آپ لوگ بجلی پیدا کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے استعمال کمرشلی سیل نہیں کر رہے لیکن وہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو تھی گیس جو مل رہی تھی تو آپ کو کیپٹیو کے لیے تو نہیں مل رہی تھی, بجلی بنانے کے لیے تو نہیں مل رہی تھی گیس؟ نہیں جناب, یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ پشاور ہائی کورٹ کا اس کے اوپر ایک آرڈر بھی ہے جس کو اوگرا نے پھر نوٹیفائی بھی کیا, اور وہ یہی ہے کہ اگر آپ گیس سے بجلی بنا کے اپنے یہاں یوز کر رہے ہیں تو یہ آپ کا کیپٹیو میں نہیں آتا بلکہ یہ انڈسٹریل یوز کے اندر ہی آتا ہے. اور انڈسٹری کو ظاہر ہے کہ اپنے آپ پاور پروڈیوس کرنی ہے. دیکھیں انہوں نے اس میں پاور جنریشن میں کیوں انویسٹ کیا تھا, یہ اس سے بڑی انویسٹمنٹس ہوئی تھی اس کے اندر, اور یہ انویسٹمنٹ اسی بیسس پہ کی گئی تھی کہ اس زمانے میں گورنمنٹ کے پاس پاور اتنی اویلیبل نہیں تھی, سفیشینٹ پاور اویلیبل نہیں تھی, تو لوگوں نے اپنے جنریشن لگائے. ورنہ سب سے آئیڈیل سینیریو تو یہی ہوتا ہے کہ الیکٹرک سے ہم بجلی خریدتے رہتے ہیں, لیکن اس زمانے میں ان کے پاس اویلیبل نہیں تھی. اب ان لوگوں نے انویسٹ کر لیا تھا. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب واپس الیکٹرک کی طرف شفٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, لیکن یہ بھی ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے. اس کے اندر ان کو ظاہر ہے کہ جو اتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹس اس پہ پاور جنریشن پہ ہوئی ہیں, اس کا کون ازالہ کرے گا, اس کا کون ذمہ دار ہوگا کہ اگر یہ چیز بنانے کے لیے بھی خرچہ ہے. بالکل آپ کہہ رہے ہیں. اچھا سلیم صاحب, ابھی